धोबी के बेटे ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। डिग्री मुकम्मल होने के बाद उसने एक मशहूर कंपनी में अप्लाई किया। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कंपनी के मैनेजर ने धोबी के बेटे से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मेरी माँ चूड़ियाँ फ़रोख्त करती है जबकि बाप धोबी है। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं, लेकिन तुझे नौकरी सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है जब पूरे एक दिन माँ की जगह चूड़ियाँ फ़रोख्त करोगे और दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी घाट पर कपड़े धोगे। तुम्हारी जॉब के लिए हमें ये 2 दिन दरकार हैं। धोबी का बेटा फौरन इस बात के लिए रजामंद हो गया। पहले दिन उसने माँ से कहा कि आज आप घर पर आराम करें। उसने चूड़ियों का टोकरा सर पर उठाया और घर घर आवाज़ देने लगा, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। दूसरे दिन उसने अपने बाप से मैले कपड़ों की गठड़ी ली और उससे भी यही कहा कि आज आप आराम फरमाएं। फिर उसके बाद गठड़ी लेकर वो धोबी घाट रवाना हुआ और जैसे ही उसने कपड़ों की गठड़ी खोली तो वो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज के अंदर सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाला समर अपने इलाके के लिए फ़ख्र का बायस बना और नौजवानों के लिए एक उम्मीद। एक ऐसा इलाका है जहां तालीम हासिल करना इतना रिवाज नहीं था। वहां पर समर ने कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल किया। फिर उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाब डिग्री मुकम्मल होने के बाद उसने मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई किया, जिसमें से एक मशहूर कंपनी की तरफ से उसे कॉल मौसूल हुई। समर इंटरव्यू देने के लिए IT कंपनी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ। कंपनी के मैनेजर ने समर को सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा। एक सांवली रंगत का नौजवान। उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह लड़का यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता है क्या, और फिर ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता है जिसमें तालीम हासिल करने का इतना रिवाज नहीं पाया जाता। तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था जो समर से लिया गया। उसके बाद मैनेजर साहब ने समर से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं। समर ने उन्हें बताया कि मेरी माँ चूड़ियाँ फ़रोख्त करती है जबकि मेरा बाप एक धोबी है। मैनेजर ने कहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़बरदस्त है, लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए आपको अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। समर के पूछने पर उन्होंने बताया कि आपको मुकम्मल एक दिन अपनी माँ की जगह चूड़ियाँ फ़रोख्त करनी पड़ेंगी, जबकि दूसरे दिन अपनी बाप की जगह धोबी घाट में जाकर कपड़े धोने पड़ेंगे। जॉब हासिल करने के लिए आपके ये 48 घंटे हमें दरकार है। समर बाखुशी इस बात के लिए रजामंद हो गया। वो अपने आबाई गांव में आया और अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ। गांव में जाते ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज के दिन आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ आराम करना है। आपकी जगह मैं चूड़ियाँ फ़रोख्त करूँगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ हैरान हुई और कहने लगी, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कल ही इधर आए हो, 6 माह बाद हमारे पास आए हो और आते ही ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी ख्वाहिश है, क्या आप अपने बेटे की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ना चाहते हुए भी माँ ने चूड़ियों का वो टोकरा समर के हवाले किया। समर ने चूड़ियों का टोकरा सर पर उठाया और घर घर जाकर आवाज़ें देने लगा कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ हाजिर हैं। औरतें ये मर्दाना आवाज़ सुनकर हैरान हुई। इससे पहले तो उनके इलाके में किसी मर्द ने चूड़ियाँ नहीं फ़रोख्त की थी। जब दीवारों से झांक कर देखा तो औरतें हैरान हुई कि कराची का पढ़ा लिखा नौजवान सर पर टोकरा उठाए फिर रहा है। उन्हें इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यह अपनी माँ की जगह चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त कर रहा है। खैर, सुबह से लेकर शाम तक समर ने वो चूड़ियाँ फ़रोख्त की और जब तक वो टोकरा खाली ना हो गया वो घर वापस ना लौटा। दूसरे दिन उसने बाप से मैले कपड़ों की गठड़ी ली और धोबी घाट रवाना हुआ। उसका बाप भी अपने बेटे के इस रवैये पर हैरान हुआ, मगर ज़ुबान से कुछ न बोला। समर ने वो मैले कपड़ों की गठड़ी बाप से हासिल की और उसके बाद सर पर रख कर धोबी घाट रवाना हो गया। धोबी घाट पहुँचकर उसने जैसे ही कपड़ों की वो गठड़ी खोली तो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज़ के अंदर सोने की बालियां मौजूद थीं। वो बालियां देखकर हैरान हुआ, क्योंकि ये बहुत कीमती बालियां थीं। उसने दिल में सोचा, शायद कमीज़ उतारते वक्त ये बालियां कानों से निकल गईं। वो कमीज़ लेकर अपने बाप के पास आया और पूछा कि ये किस औरत के कपड़े हैं। बाप उन कपड़ों को पहचानता था।
اس نے سمر کو بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے رئیس سائیں عظمت علی کی بیٹی کے کپڑے ہیں۔ سمر وہ جھمکے اور کپڑے لے کر حویلی کے باہر آیا۔ رئیس کی بیٹی کا نام قندیل تھا۔ اس نے رئیس کے ملازم سے کہا کہ بی بی جی کے کپڑوں میں یہ بلیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملازم نے وہ بلیاں قندیل کو دے دی۔ یہ پہلی بار تھا جب قندیل نے اپنی حویلی کی چھت سے سمر کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلی نظر میں ہی سمر پسند آ چکا تھا، جبکہ قندیل کے بارے میں بھی سمر جانتا تھا کہ قندیل حیدرآباد میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کسی طرح ان دونوں میں رابطہ ہوا۔ چونکہ دونوں پڑھے لکھے اور ہم خیال تھے، لہٰذا ایک دوسرے کو پسند کیا۔ سمر نے جب اپنے باپ کو بتایا کہ وہ رئیس کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور آپ دونوں میرے رشتے کے بارے میں ان کے گھر جائیں، تو دھوبی بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم دونوں گئے تو رئیس کو اس بات پر غصہ آ سکتا ہے۔ سمر نے والدین سے کہا کہ قندیل مجھے پسند کر دیا اور مجھے امید ہے کہ رئیس اپنی بیٹی کی پسند کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا۔ اپنے بیٹے کی ضد پر سمر کے والدین رئیس کے گھر گئے۔ رئیس جیسے ہی دھوبی اور اس کی بیوی کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے، کوئی پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ تو دھوبی نے کہا کہ سائیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی قندیل کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی رئیس کو ان دونوں پر غصہ آیا۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہا، انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالو۔ دھوبی اور اس کی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا۔ گھر آ کر دھوبی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تمہیں کہتا تھا نا کہ رئیس اچھا انسان نہیں ہے، وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اس نے ہمیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد سمر نے قندیل سے رابطہ کیا اور کہا، تمہارے والد نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ قندیل نے سمر سے معافی مانگی اور کہا کہ حیدرآباد جیسے ہی وہ ادارے میں جائے گی، وہاں سے دونوں کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں تمہارے بغیر کسی سے شادی کا متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ قندیل جیسے ہی حیدرآباد روانہ ہوئی تو ایک ہفتے بعد سمر نے اسے یونیورسٹی کے ہاسٹل سے پک کیا اور دونوں کراچی روانہ ہوئے۔ سمر کی اچھی کمپنی میں جاب ہو چکی تھی۔ دونوں نے کراچی میں جا کر نکاح کر لیا اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ سمر کو اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ رئیس نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے عاق کر دیا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار تھی، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر سمر کو کمپنی نے فارغ کر دیا۔ یہ موقع سمر کے لیے بہت پریشان کن تھا، کیونکہ یہ اچھی کمپنی تھی اور سیلری بھی بہت اچھی تھی، مگر اب اسے دوبارہ سے جاب کی تلاش کرنا تھی۔ مختلف کمپنیز میں اپلائی کیا، لیکن کوئی بھی کمپنی اسے انٹرویو کے لیے نہیں بلا رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے اس کا رویہ قندیل اور بچوں کے ساتھ عجیب ہو چکا تھا، اور اس کو قندیل نے خود محسوس کیا تھا۔ کئی بار اس نے سمر سے کہا بھی تھا کہ آپ کافی بدل چکے ہیں، بچوں کی تعلیم میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے۔ تو سمر یہی جواب دیتا کہ میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو، میں ویسے بھی اپنی جاب کو لے کر کافی پریشان ہوں۔ 6 ماہ سے آفسوں کے دھکے کھا رہا ہوں، لیکن کہیں بھی میرا کام نہیں بن رہا۔ میرے لیے اگر دعا نہیں کر سکتی تو کم از کم بکواس مت کیا کرو۔ گھر کا نظام تو چلانا تھا، لہٰذا سمر نے ایک شاپنگ مال میں سیلز مین کی جاب کر لی۔ آج بھی جیسے ہی وہ گھر لوٹا تو اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی، تو اسے ڈانٹنے لگا کہ سارے دن کام کر کے واپس آتا ہوں تو تم نیند کی حالت میں ہوتی ہو، ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ اسی طرح کے تانے وہ روز قندیل کو دیتا تھا، مگر آج قندیل کو سخت بخار تھا۔ وہ بستر پر پڑی سردی سے کانپ رہی تھی، جبکہ سمر نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ بیمار ہے۔ قندیل زبان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تیز بخار کی وجہ سے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج شاپنگ مال کے مالک نے سمر کو خوب ذلیل کیا تھا کسی غلطی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے آج وہ سخت غصے میں تھا۔ جیب میں رکشے کا کرایہ نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل چل کر گرمی میں گھر آیا تو اس کا دماغ بھی خراب ہو چکا تھا۔ کولر کے قریب آیا اور پانی کا گلاس پینے لگا تو کولر خالی تھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ کتنی منحوس عورت ہے کہ ابھی تک کولر میں پانی نہیں بھرا۔ اس کے بعد خود جا کر نلکے میں سے پانی کا گلاس پہلے اپنے سر پر ڈالا اور پھر پانی پی کر اس نے گلاس نیچے فرش پر پھینک کر کہا کہ 2 منٹ کے اندر اگر تم نے کھانا تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بچے باپ کی وحشت دے کر ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ سمر کی بڑی بیٹی نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو سہم کر کہا
کہ ابا ماں کو بخار ہے، آپ ماں کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ سمر کہنے لگا ایسے ہی ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ قندیل بستر پر لیٹی جی سوچ رہی تھی کہ اس نے گھر سے بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اکثر عورتیں جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں اور والدین کی رضامندی کے بغیر ہی نکاح کر لیتی ہیں تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس انجام پر کافی پچھتا رہی تھی۔ اپنے گھر میں تو وہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی اور اسے کسی چیز کی کمی بالکل نہیں تھی۔ اس کا باپ اسے بہت پیار کرتا تھا اور کوئی بھی خواہش زبان پر آنے سے پہلے اس کی پوری کی جاتی تھی۔ خیر اب وہ اپنے اس ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے آگے کی فکر تھی، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی، کیونکہ اس کا باپ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھوتا جا رہا تھا۔ دن بدن اس کے غصے میں تیزی آ رہی تھی اور بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ بیٹی نے باپ کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ابا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے روٹی بناتی ہوں، ماں کو بخار ہے۔ سمر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ چھوٹی سی بچی میرے لیے کیا روٹی بنائے گی۔ اس کی بیٹی عالیہ کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آٹا صرف 2 روٹیوں کا ہی بچا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی روٹی نہیں بنائی تھی، لیکن باپ کی وجہ سے آج روٹی بنانا ضروری تھا۔ بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو آگ میں نے جلائی ہی نہیں۔ ابھی آگ جلانے ہی لگی تھی کہ ایک گرجدار آواز آئی کہ جلدی کرو، اپنی ماں کی طرح تم بھی بہت نکمی ہو، ابھی تک تو اسے ایک روٹی نہ بنائی گئی۔ میں ادھر بھوک سے تڑپ رہا ہوں، سارا دن تم لوگوں کے لیے خوار ہوتا ہوں اور تم ہو کہ وقت پر مجھے کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ بچی آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آگ نہیں جل رہی تھی۔ کچن میں دھواں دھواں تھا۔ وہ آگے آیا اور دیکھا کہ پیڑے ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی سوریا کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں خود ہی اپنے لیے روٹی پکاتا ہوں۔ سوریا روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جبکہ اس کے بازو پر چوٹ بھی لگی تھی۔ وہ خود کچن کے اندر روٹیاں پکانے لگا، جبکہ سوریا ماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور اسے بتانے لگی کہ آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے میں نے ابا کے لیے روٹی پکانے کی کوشش کی، مگر ابا نے پھر بھی مجھے مارا۔ قندیل نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا تو اس کے ہوش بحال ہوئے۔ اس کے بعد اپنے سر پر دوپٹے سے پٹی باندھی کیونکہ سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو جتنا مارتے ہو میں تو یہ برداشت کر لیتی ہوں، لیکن میری بیٹیوں پر تو ظلم مت کیا کرو، یہ تمہارا بھی خون ہے۔ مگر اس نے اپنی بیوی کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزے سے روٹی کھانے میں مصروف رہا، اور پھر روٹی کھا کر وہ گھر سے روانہ ہوا۔ ماں نے اپنی معصوم بچی کے بالوں پر پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ شام کو جب سمر واپس آیا تو اب بھی قندیل بستر پر دراز تھی۔ غور کیا تو قندیل کافی کمزور ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے دل میں تھوڑا سا رحم ہے اور پھر کہنے لگا کہ تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ قندیل نے کمزور سی آواز میں کہا کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ میں ٹھیک ہوں گی تو تب بھی تمہارے لیے روٹی وقت پر تیار کر سکوں گی نا، اور گھر کے باقی بھی کام کروں گی۔ میری معصوم بچی نے تمہارے لیے روٹی پکانے کی کوشش کی تو تم نے اسے بھی مارا۔ یہ سن کر سمر کہنے لگا اچھا زیادہ مجھ سے بحث مت کرو، میں آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیسا بخار ہے جو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا، یا پھر تم ایسے ڈرامے کرتی ہو۔ شام ہوئی تو سمر رکشہ کرائے پر لے کر اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کی بیوی کا چیک اپ کیا تو کہا یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، یہ لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ ٹیسٹوں کی قیمت دیکھی تو بہت زیادہ تھی، 10,000 روپے اس وقت اس کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، کیونکہ اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنی یہ بالیاں مجھے دے دو تاکہ میں انہیں فروخت کر کے تمہارے یہ ٹیسٹ کروا سکوں، ورنہ میرے پاس تو پیسے نہیں اور گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ قندیل نے اپنی کانوں کی وہ بالیاں اپنے شوہر کے حوالے کیں۔ اس نے اپنی بیوی کی بالیاں فروخت کیں اور پھر اپنی بیوی کے ٹیسٹ کروائے۔ اس نے اپنی بیوی کو رکشے پر بٹھایا اور کہا کہ تم گھر جاؤ، میں رپورٹ ڈاکٹر کو دکھا کر ہی واپس آؤں گا۔ قندیل واپس گھر آ چکی تھی، جبکہ اس نے بیوی کی رپورٹس بنوائیں اور پھر وہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ چیک کی اور اس کے بعد سمر سے کہا کہ آپ کی بیوی کو کینسر کا مرض لاحق ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کا علاج شروع کیوں نہیں کروایا اور اتنی دیر لگا دی۔ خیر اب بھی آپ کی بیوی کا علاج ممکن ہے، اور اگر مزید تاخیر کی گئی تو آپ کی بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔
ڈاکٹر کی بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں جن کی قیمت 15 سے 20 ہزار کے درمیان تھی۔ وہ جیسے ہی ہسپتال سے باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے دوائیوں والے پرچی پھاڑ دی اور پھر وہ تمام رپورٹس بھی پھاڑ کر نہر میں بہا دی، کیونکہ وہ اس بیماری کے متعلق اپنی بیوی کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ خود سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنا آپ بھی فروخت کر دوں تب بھی بیوی کا علاج نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، اور جو بات ممکن ہی نہیں تو بیماری کا تذکرہ بیوی کے سامنے کرنے کا کیا فائدہ۔ بیچاری یوں ہی پریشان ہو جائے گی اور وقت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ اس کے بعد وہ گھر آیا تو قندیل نے پہلے سے ہی اس کے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ وہ بیچاری اسی انتظار میں تھی کہ ڈاکٹر میری بیماری کے متعلق کیا بتائے گا۔ گھر آتے اس نے اپنے شوہر کے سامنے کھانا پیش کیا اور اپنی بیماری کا ذکر نہ کیا۔ جب سمر نے کھانا کھا لیا پھر اس سے پوچھنے لگی کہ رپورٹس کے مطابق مجھے کون سی بیماری ہے اور ڈاکٹر نے کیا بتایا۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تجھے ملیریا ہوا ہے، تھوڑی سی دوائی دی ہے، امید ہے کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر قندیل کی سانسوں میں سانس واپس آئی اور دل میں سوچنے لگی چلو شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، ورنہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ باپ کے حالات تو میرے ابھی سے سامنے ہیں، اور کون سی ماں اپنے بچوں کو رلتا ہوا دیکھ سکتی ہے۔ قندیل اس سے کہنے لگی کہ گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، میری بالیوں میں سے اگر کچھ پیسے بچے ہیں تو آپ راشن لیں۔ اس کی جیب میں اب بھی 40,000 روپے تھے، مگر اس نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ رپورٹس اور باقی اخراجات میں 20,000 روپے لگ چکے ہیں اور میری جیب میں باقی چند ہزار روپے ہی بچے ہیں، جو کہ 2 سے 3 دنوں کے راشن کے لیے کافی ہیں۔ کافی دنوں سے وہ اپنے دوست کے ذریعے باہر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن پیسے ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے۔ سمر کے دوست ناصر نے اسے بتایا کہ ایک ایجنٹ ہے جو مزدوروں کو تو باہر بھیج رہا ہے، وہاں جا کر بھی مزدوری کرنی پڑے گی، لیکن پیسے کافی آئیں گے۔ ویزے کے لیے آدھے پیسے وہ لے رہا ہے اور باقی کی رقم کام سٹارٹ کرنے کے بعد ہی تم ادا کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ اس ملک میں تو اب حالات تمہارے سامنے ہیں کہ کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی۔ وہ سیلز مین کی رقم سے بھی پیسے بچا کر اپنے دوست ناصر کے حوالے کر رہا تھا، اور 40,000 جو اس کی جیب میں تھا اس میں سے 35,000 بھی اس نے ناصر کے حوالے کیے۔ اس نے اس کے بارے میں قندیل کا کچھ نہیں بتایا۔ پہلے تو اس کے دماغ میں یہ تھا کہ جیسے ہی میرا ویزا لگ جائے گا تو میں اپنی بیوی کو بتا دوں گا، لیکن اب اس نے یہ بھی ارادہ ترک کر لیا۔ وہ بس اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح وہ پیسے مکمل ہو جائیں اور وہ ایجنٹ کو دے کر دبئی روانہ ہو جائے۔ ایک دن وہ جیسے ہی اپنے کام پر گیا تو اس کا دوست شاپنگ ہال میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یار تمہارے لیے خوشخبری ہے، کمپنی تجھے فری میں تو بھیج رہی ہے۔ یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے جس کو کافی سارے مزدور مطلوب ہیں، تمہاری ٹکٹ اور ویزا فری ہے، اور جو پیسے تم نے ایجنٹ کے پاس جمع کرائے ہیں وہ تمہیں واپس مل جائیں گے۔ یہ سن کر سمر بہت خوش ہوا۔ ناصر کے مطابق اسے 2 لاکھ سے زیادہ منتھلی بچ جائے گا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اسے پیسہ چاہیے تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ یہ جاب سن کر اس کو یہ خیال آیا کہ اس کی بیوی جو بیمار ہے تو اس کا علاج بھی اب ہو سکے گا۔ اس نے اپنے دوست کا ناصر کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دبئی روانہ ہونے والا تھا۔ آج جب وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی خوشی محسوس کی اور اس سے پوچھا بھی تھا کہ آج خیریت تو ہے، آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا، بس اتنا بتایا کہ آج شاپنگ مال کے مینیجر نے ہم سب کو ہوٹل میں اچھا کھانا کھلایا، وہ ہم سے بہت خوش تھا، اس نے تعریف کی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس مہینے ریکارڈ سیل ہوئی ہے۔ بس اس نے مجھ سے جو خوشی کا اظہار کیا اور میری تعریف کی تو اس لیے میں خوش ہوں، لیکن حقیقت اس نے پھر بھی اپنی بیوی کو اور کچھ نہ بتائی کہ کچھ دنوں بعد وہ دبئی جانے والا ہے۔ آج 20 تاریخ تھی اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے جانا تھا۔ اس نے 20 دن کا راشن اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ 20 دنوں کے لیے آٹا، چینی اور کچھ دالیں ہیں کہ قیافت شاری سے کام لینا اور زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ میرے پاس مزید پیسے بالکل نہیں، اور 20 دنوں سے پہلے تم نے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کرنی، نہ بچوں کے جوتے اور کپڑوں کے بارے میں کہنا ہے، نہ ہی اپنے کپڑوں کے بارے میں، اور پچھلے سال کے کپڑوں پر گزارا کر لو۔ میں نے بھی کوئی خریداری نہیں کی، تمہارے سامنے کی بات ہے، میں بھی انہی کپڑوں پر گزارا کر رہا ہوں۔ سمر کی یہ بات سن کر قندیل نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
ان حالات میں کبھی میں نے شاپنگ کے لیے کوئی ضد کی ہے؟ نہ اپنے لیے میں نے کوئی ضد نہیں کی، نہ ہی بچوں کے لیے کہ ان کے لیے کچھ خرید لائیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا سمر کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آج 20 جولائی کا دن تھا اور سمر نے دبئی جانا تھا۔ اس کے تمام کاغذات تیار تھے۔ اس نے نیا سوٹ پہنا تو اس پر قندیل نے اسے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا آج ہماری کمپنی کی طرف سے ایک پارٹی ہے تو میں اسی پارٹی میں جا رہا ہوں۔ شاپنگ مال کے اونر نے ہمیں ایک پارٹی دی ہے، لیکن اس کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قندیل اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے والا تھا، اور اس حوالے سے اس نے قندیل کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شام 5 بجے اس کی فلائٹ تھی اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ قندیل پریشان تھی کہ اس کا شوہر ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ پہلے تو وہ شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو گئیں تو اس کی پریشانی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کا تو نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ قندیل کو کسی قسم کا اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ 20 دن بعد گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا اور ان کے گھر میں کچھ نہیں بچا۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ جیسے اس کا شوہر واپس آئے گا تو کچھ کھانے کے لیے لے آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے، وہ خود بھی بہت بھوکی تھی۔ اس نے پڑوس میں سمر کے دوست سے بھی بات کی تو اس کے دوست نے بتایا کہ مجھے کل سمر ملا تھا، وہ بہت خوش تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا خوشی تھی۔ اس نے سیلز مین کی جاب چھوڑ دی تھی اور بتا رہا تھا کہ اس سے بھی اچھی جاب ملی ہے۔ یہ سن کر قندیل حیران ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ اس بارے میں تو سمر نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد اس نے پڑوسن سے گزارش کی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کو دے دو، میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑوس نے اس کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ کھانا دیا۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے، لیکن اس رات نیند نہ آ سکی۔ ساری رات وہ سوچ رہی تھی کہ کیسا آدمی ہے، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا، اور ایسی کون سی جاب ہے جس کے بارے میں اس نے مجھے بھی نہ بتایا۔ صبح ہوئی تو وہ اس کے دوست ناصر کے پاس گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناصر اس کا بہت قریبی دوست ہے۔ وہ اکثر ان کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ کہنے لگی کہ سمر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، کیا تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ ناصر نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا بھابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ناصر یہ سن کر حیران ہوا اور کہا تعجب ہے، اس نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے۔ اس کی تو دبئی میں جاب لگی تھی، وہ کل روانہ بھی ہو چکا تھا، اب تو وہ دبئی پہنچ چکا ہوگا۔ یہ سن کر قندیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سب بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کا شوہر سمر اس قدر بھی کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لاوارث طرح چھوڑ کر یہ ملک چھوڑ گیا اور ان کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کا سر چکرا گیا اور اسی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی۔ ناصر اسے ہسپتال لے گیا اور پھر جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو رکشہ کرائے پر لے کر اسے گھر بھی چھوڑا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھابھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سمر دبئی میں جاب کرنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ وہ ماہانہ 2 لاکھ روپے بچا رہا تھا۔ وہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب 30 سے 40 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے پھر وہ وطن واپس آ کر کوئی نہ کوئی کاروبار کرے گا۔ تب تک اس کی بیوی بھی مر جائے گی، کسی دوسری جگہ شادی کروں گا۔ بچوں کا بھی خیال نہ آیا۔ وہی سوچ رہا تھا کہ جب اس کی بیوی مر جائے گی تو بچے یتیم خانے میں چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو ان کا وارث بن ہی جائے گا۔ مگر اس ظالم شخص کو اتنی شرم نہ آئی کہ وہ اس کی اولاد تھی، اگر اس کی بیوی مر گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ شروع سے خود غرض تھا، بس اپنا خیال باقی جائیں جہنم میں۔ جس دن اس نے کراچی میں IT کمپنی جوائن کی تھی، پہلے دن ہی اس کے دوست نے اس سے پوچھا تھا کہ 2 دن کے لیے ماں اور باپ کی جگہ کام کر کے تجھے کیسا محسوس ہوا؟ بجائے اپنے ماں اور باپ کا درد محسوس کرنے کے، وہ اس بات کا احساس کرنے کی کہ کتنی مشقت کر کے وہ ان کو پال رہے ہیں، اس نے اپنے باپ اور ماں کا مذاق اڑایا اور یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی گدھوں جیسی ہے، اور یہ 2 دن اس پر عذاب بنے تھے۔ اس کے دوست کو تعجب ہوا اور یہی بات اس نے مینیجر کو بتائی۔ مینیجر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سمر کو جاب سے ہی فارغ کر دیا تھا۔ 5 سال بعد وہ وطن واپس لوٹا تھا، یہی سوچ کر کہ اس کی بیوی تو اب مر چکی ہوگی اور بچے بھی کسی یتیم خانے میں چلے گئے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور گھر کے دروازے پر آیا، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے کے اندر سے ہی گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اس کے گھر کا کچا صحنہ تو اب پکا ہو چکا تھا اور قطاروں میں پھول لگے ہوتے اور اس کے بعد سلائی مشینوں کی قطاریں لگی تھیں اور چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں سلائی کڑھائی میں مصروف تھیں۔ قندیل ان کو ہدایت دے رہی تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ قندیل کو دیکھتے اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔
وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ابھی تک زندہ ہو؟ تمہیں تو کینسر تھا، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر تم ابھی تک کیسے زندہ ہو؟ قندیل آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا دفع ہو جاؤ، تم واپس کیوں آئے ہو ہمارے گھر میں؟ مجھے کینسر ضرور تھا، لیکن جس بھوک میں تو مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے اسی بھوک نے میری یہ بیماری ختم کر دی۔ کئی دنوں تک میں نے فاقے کاٹے جس کی وجہ سے کینسر کے جراثیم بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے مجھے زندہ رکھنا تھا، لہٰذا میں زندہ ہوں، مگر اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں بہت سارے پیسے لایا ہوں، اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگا تو قندیل نے ایک اور تھپڑ مارا۔ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بڑھنے لگا تو محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ محلے کے تمام مردوں نے اسے مل کر گھر سے دھکے دے کر نکالا اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ محلے والے جانتے تھے کہ اس ظالم شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھوک کی حالت میں انہیں چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ وہ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں نے مل کر قندیل اور اس کے بچوں کی کفالت کی۔ قندیل سلائی کڑھائی میں ماہر بن گئی تو ادارے کی ایک میڈم قندیل کے پاس آئی تھی اور اپنے ادارے میں اسے سلائی کڑھائی کرنے والی ایک ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ 6 دن اس کے ادارے میں بچوں اور بچیوں کے سلائی کڑھائی سکھاتی اور اتوار کے دن ادھر محلے کے بچوں کو ہنر سکھا رہی تھی۔ اس کے بچے اعلیٰ سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سمر کو اپنی خود غرضی کی سزا ملی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر خود غرضی دکھائی، پھر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ جو کاروبار اس نے یہاں کیا اس میں بھی اسے گھاٹا ہوا اور 6 ماہ کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ سڑک پر پڑا نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے اور اپنی خود غرضی کی سزا بھگت رہا ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں میں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔